आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। NA-122 का मार्का लोकल या नेशनल पॉलिटिक्स और कौन सी सियासत जीत दिलाएगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। लोग भूखे मर रहे हैं, पानी पीने का नहीं है, 65% लाहौरियों को साफ पीने का पानी नहीं है। और ये क्या बना रहे हैं, 70 अरब रुपए की मेट्रो। पैसे इलेक्शन जिताते होते तो अलीम खान कोई इलेक्शन ना हारता। उनकी टांगे लड़खड़ा रही हैं, उनको हार नजर आ रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगे, स्टे ऑर्डर मिले, उसके ताने, और तुम्हारे 5 MNA स्टे ऑर्डर पे चले तो तुम उनको छुपा के उनका जिक्र ना करो। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ओबामा का बुलावा है, वजीर आजम को जाना है और इसके लिए तैयारी तो करना होगी और बहुत अच्छी करना होगी। आखिर अमरीकियों को पता तो चलना चाहिए कि चाहे हर पाकिस्तानी बाल बाल कर्ज में झगड़ा हो, हर चीज गिरवी रखी हो, लेकिन हम वजीर आजम पाकिस्तान को किसी आम फ्लाइट से भेजकर अपना सर नहीं झुका सकते। चाहे बेदम PIA का मजीद दम ही निकल जाए, चाहे गिरती हुई दीवार को एक धक्का और लग जाए, चाहे 15 दिन में 25 करोड़ का नुकसान हो जाए, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान एक सजे सवरे बोइंग 777 से ही जाएंगे, किसी आम फ्लाइट से नहीं। क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि वजीर आजम होता है और आम आदमी होता है, और आज इसी आम आदमी के नाम पर सियासत की इल्जामात की जंग है। नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे पर बरहम हैं। NA-122 का महाज गर्म है और इस हल्के के जिमनी इलेक्शन को पाकिस्तान का इलेक्शन करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल 11 अक्टूबर से जोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों की सियासत का रुख इस हल्के के नताइज में देखा जा रहा है। चौधरी सरवर को, शेख रशीद को, जहांगीर तरीन को मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये सब बातें जोश में हो रही हैं या होश में? क्या वाकई नून लीग उस जगह पहुंच चुकी है कि वो कप्तान की मकबूलियत को छू भी ना सके, या 11 अक्टूबर को नून लीग खिलाड़ियों के तमाम तर दावे, नारों और जीत की उम्मीदों को खाक में मिला देगी? लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, वो ये कि इमरान खान कहते हैं कि कोई उसको हरा नहीं सकता जो हार नहीं मानता, और वो कभी हार नहीं मानते। तो सवाल यह है कि अगर अयाज सादिक जीत भी गए तो अपनी जीत को तहरीक इंसाफ से मनवा पाएंगे या एक बार फिर धांधली के लेबल के साथ असेंबली में जाएंगे? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद हैं नूर आलम खान साहब। PMLN से हमें ज़ईन कारी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मियां महमूदुर रशीद होंगे। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ज़ईन कारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि NA-122 का जो इलेक्शन है वो एक हल्के का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है? जो हल्के के मसाइल हैं वो क्या हैं, वो मसाइल कैसे हल होंगे? सर, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इमरान खान आप लोगों की करप्शन गिनवा रहे हैं, आप लोग इमरान खान के यू टर्न्स गिनवा रहे हैं, तो क्या ये जिंदगी और मौत का मसला है? जी नहीं, एक तो आपने जो अपने इंट्रो में जहाज़ वाली बात की, वज़ीर आज़म की, मैं इस खबर की सख्ती से तरदीद करता हूँ और ऐसा कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर नहीं हुआ। जहाँ तक इस हल्के का ताल्लुक है, मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि आज जो जलसा किया गया और बड़े बुलंद दावे किए जा रहे थे, 5 करोड़ रुपए खर्च के न सिर्फ धज्जियाँ बिखेरी गई उस ज़ाब्ता अखलाक की, बल्कि इमरान खान साहब लाहौर, जिसकी आबादी आज 1 करोड़ से ज़्यादा नफूस पर है, 5 मुत्सिल अजला से भी लोगों को बुलाकर 10,000 आदमी भी इकट्ठा न कर सके। तो ये तो है इनकी ग्राफ की सिचुएशन। कहते थे मैं बड़ी नई बातें करूंगा, बड़े नए इल्जामात लगाऊंगा, तो नई बात तो की कोई नहीं। और जो इल्जामात लगाए भी, तो हमने पूछा कि जिन पर इल्जामात लगाकर, जिनको आपने चोर कहकर, करप्ट कहकर काबीना से निकाला था, अब आपने उनके साथ एक मुआहिदा कर लिया कि अब मैं आइंदा आपको ना तो करप्ट कहूंगा और ना ही आपको काबीना से निकालूंगा, और जल्द वापस ले भी लूंगा। और इल्जाम कौन लगा रहा है? जहांगीर तरीन साहब, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जा खोर हैं, और वो कर्जे माफ करवाने में आते हैं आगे चल के। लेकिन देखिए, यही ग्राउंड, यही जगह 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ जलसा किया था, आज इमरान खान साहब ने यहाँ जलसा किया। फर्क क्या नजर आया आपको?
فرق آپ کے سامنے ہے کہ آج وہ 10-12 کنال کا گراؤنڈ جو تھا وہ پیچھے سے خالی تھا اور اس دن اس کے متصل سڑکیں اور گلیاں بھی جو تھیں وہ بھری ہوئی تھیں اور بلاک تھا سارا علاقہ. تو یہ تو فرق 11 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا نا. سر لیکن وہ آپ کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ذرا مینار پاکستان کو بھر کے تو دکھا دیں, وہاں پہ تو جلسہ کریں آپ. بی کیوں ہم تکلیف دیں کارکنوں کو اور کیوں اتنی بڑی موبلائزیشن کریں؟ کون سی یہاں پہ قیامت آ گئی ہے یا کون سا کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ کراؤڈ ہمارے خلاف اکٹھا ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی گھبراہٹ پڑ گئی کہ ہم ان کے کہنے پہ مینار پاکستان بھرنے لیکن آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ NA-122 میں نا وہ دھاندلی کو شکست دیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارا مقابلہ نون لیگ اور ایاز صادق سے نہیں ہے, یہاں ہمارا مقابلہ ہے الیکشن کمیشن سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, ان سب سے. تو زعیم قادری صاحب کیا ان سب کی مدد سے آپ PTI کا مقابلہ کریں گے سر؟ دیکھیں جب انسان کو اپنی شکست نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہو تو پھر وہ یقیناً حکومتوں کی, وفاقی حکومت کی, الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا یہ ان کا الزام نیا تو نہیں ہے. اب ہزارہ میں جہاں بائی الیکشن ہوا وہاں معذرت کے ساتھ ان کی حکومت تھی. پچھلی دفعہ 6-8 ہزار کا فرق تھا, اس دفعہ 40 ہزار کا نکل آیا. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے پرویز خٹک صاحب نے دھاندلی کروا دی ہوگی وہاں. یہ گفتگو اب وہ قصہ پارینہ ہو گیا. اب لوگ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن لوگ پھر بھی جو PTI کے سپورٹرز ہیں وہ تو خیر سن رہے ہیں, لیکن ابھی جو آپ نے بات آپ سے میں نے سوال کیا نا اس کا ایک اینگل ہے. میں محمود الرشید صاحب سے پوچھوں گی, محمود الرشید صاحب کیا یہ ہم سمجھیں, کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ الیکشن کمیشن, گورنمنٹ آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی ہے کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہے, تو یہ PTI کے لیے اپنے لیے انہوں نے ایک جواز تلاش کر لیا ہے, ایک انہوں نے راستہ تلاش کر لیا ہے کہ اگر اب آپ لوگ یہ بائی الیکشن ہار گئے نا تو آپ کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, ہمیں تو اس الیکشن کمیشن پر پہلے سے ہی تحفظات تھے. سر الیکشن سے پہلے ہی آپ لوگوں نے دھاندلی کا شور مچا دیا ہے. دیکھیے پارس, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 100% یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں جی. اور یہ بخلا کے حمزہ شہباز سے بھی جب بات نہیں بنی اور بندے ٹوٹ کے ہمارے کیمپ میں آنا شروع ہو گئے, کبھی 10 ان کے لیڈر آ گئے, کبھی 5 آ گئے, اور ایک ہفتے میں تماشا دیکھنے کے بعد CM صاحب نے میٹنگ کال کی اور وہ کلاس لی ان سب کی. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق اور 3-4 وزراء کا جتھا جو ہے نا وہ کل وہ انٹر ہوا ہے, وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں ماروی میمن بھی آ گئی ہیں بے نظیر انکم جو ہے سپورٹ پروگرام کے تھیلے پکڑ کے, وہ بھی اب گلی گلی پھریں گی, گھومیں گی. تو پچھلے 2-3 ماہ سے پارس اس حلقے کے اندر وہ سینکڑوں کی تعداد میں نوکریاں بٹی ہیں. وہ میں اگر آپ کہیں تو میں وہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہیں مجھے پتہ نہیں تھا, وہ پروگرام میں آپ کو الیکشن کمیشن کو دیں, اس پروگرام میں نہ لائیں, الیکشن کمیشن کو دیں. الیکشن کمیشن کو بھی ہم دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ڈیولپمنٹ کوئی چوک چوراہا ایسا نہیں ہوگا کہ جس پہ انہوں نے یہ سارا کام شروع نہ کیا ہو. اور پورے سرکاری, پورے لاہور کے جو ان کے اوورسیئر, پٹواری, TMOs, ایڈمنسٹریٹر, سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں خفیہ دفاتر کے اندر اور 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سب کچھ کے باوجود آج کے جلسے نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہ اتنا زیادہ بکھلائے ہوئے ہیں کہ ایک ویو جو بن گئی گراس روٹ لیول پہ وہ تلپٹ کر دے گی سب کچھ. چلیں ٹھیک ہے, وہ تو دیکھا جائے گا. سعد رفیق اور وزیر جو بکھلا کے آئے ہیں نا 11 کو, آپ دیکھ لیجئے گا. آپ بھی یہاں ہیں اور انشاءاللہ یہاں آن ایئر ہم بات کریں گے. آپ نے بات کہی محمود الرشید صاحب, سر آپ نے کہا کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ الیکشن جیتیں گے. اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ الیکشن کیسے جیتیں گے, چونکہ دیکھیں عمران خان نے یہ کہا کہ 2013 میں بھی یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے الیکشن کرایا اور آج بھی وہ کرا رہا ہے. انہوں نے بار بار وہ جسٹس ریاض کیانی کا نام لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ پوری کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کی. تو سر آپ لوگ کیسے جیتیں گے پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں یقین ہے آپ کو اور باتیں عمران خان دوسری کر رہے ہیں. دیکھیں 53,000 ووٹ جو ہے نا وہ نل ہوئے ہیں اس الیکشن میں جی. وہ 53,000. یہ الیکشن کمیشن کی غلطی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن غلطیاں ہوتی ہیں 200, 400, 500. 53,000 ووٹوں کی غلطی نہیں ہوتی. جو جعل سازی انہوں نے کی تھی, نہیں وہ جو جعل سازی کی تھی وہ تو بے نقاب ہوگی نا. وہ 53,000 نکال کے ایک طرف کر دیں تو عمران خان 40,000 جیت رہا تھا. اب اس دھاندلی کو روک لیے, ہم پوری طرح سے کمر بستہ ہیں. اپنے پولنگ ایجنٹ خواتین کے پولنگ ایجنٹ کو ہم نے یہ پورا اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. ان کو اس بار ہم نے دھاندلی نہیں کرنی دی. پچھلی دفعہ تو انہوں نے دھاندل کر لیا تھا, اس دفعہ ان کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. اور لاہور کے جو عوام ہے نا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے.
پارس صاحب اگر اس حلقے کے اندر آگے دیکھ لیں، کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی چوراہے میں، کسی بزرگ سے، جوان سے، کسی بی بی سے، کسی دکاندار سے آپ پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سروے کروا کے کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کا گراف جو ہے نا وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ گیلپ کا سروے تو آپ کے خلاف آ گیا جو ابھی آیا ہے، اس میں کیا ہے؟ گیلپ کا تو پرانی بات ہے، گیلپ کا سروے پچھلے 4 دن سے یہ جتنا مرضی مینوپلیٹ کر لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سروے آپ اپنی آنکھوں سے جا کے کریں ذرا پورے حلقے کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو نور عالم خان صاحب، پیپلز پارٹی کی تو میں بھی آپ سے بات کروں گی سر، لیکن ایک بات یہ کہ آپ نے دیکھا نا کہ جو بائی الیکشنز ہیں اس سے یہی چیز سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا، چاہے کے پی کے کا ہو، چاہے وہ پنجاب کا ہو یا کراچی کا ہو، لیکن کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن ان کو اتنی امیدیں وابستہ کیسے ہو گئی ہیں؟ کیا اس عرصے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اتنی نااہلی دکھا دی ہے کہ ووٹ اب پی ٹی آئی کو ہی پڑے گا یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پارس۔ بدقسمتی سے دونوں جو حضرات بیٹھے ہیں میرے بھائی بھی ہیں، میں پرسنل نہیں بات کروں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ان کے جو لیڈران صاحبان ہیں، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان نیازی صاحب ہوں، دونوں کی سوچ پاکستان کی خدمت یا پاکستان کی عوام کی خدمت کی بات تو ہے نہیں۔ اچھا، اصل میں یہ دونوں تخت و تاج کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کی کیا اور لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں۔ جہاں تک ویسے یہ بات جو آپ نے کی اس حلقے کے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، میرے خیال میں وہاں پہ کیونکہ جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے وہ ہیں نہیں اس وقت پاکستان میں۔ آپ نے اگر دیکھا ہو، میں نے جو جلسوں میں دیکھا ہے کہ دونوں کے جلسوں کو، سوری اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اکثر پھر جذباتی غصے ہو جاتے ہیں، یہ دونوں میں غصہ گنڈاسا، یہ دونوں گمانے پرانے والے ہیں، مطلب ناٹ قادری صاحب اور میاں صاحب، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ان کے لیڈران ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ عوام کی خدمت کا نہیں ہے، عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ یہ جو جتنا بھی ابھی جو آپ بات پارٹی کو دے گی نہیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ایک بات ہے، پیپلز پارٹی کی میں کھڑا کیوں کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو اس دوڑ میں نظر ہی نہیں آ رہے، آپ کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا۔ آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے گا، میں ان کا ذرا دیکھیں، میں میاں نواز شریف کی بھی بات کروں گا۔ وہاں پہ بہت ضروری ایشو تھا یو این میں، ان کو چاہیے تھا کہ انڈیا کے ہندوستان کے مطابق کاغذات جو ثبوت تھے وہ پہلے پیش کرتے۔ نہیں سنیے گا اور ایشو ہے نا کشمیر کا، کشمیر کا وہ ہمیں تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا پلیز، میں نے آپ کو نہیں ٹوکا تو آپ مجھے نہ دیکھیں، یہی تو زیادتی ہے آپ دونوں میں کہ آپ تخت لاہور والے دونوں جو ہیں، جو تخت لاہور جنگ کے لیے پاکستان کی عوام آپ بھول گئے، کشمیر کا ذکر نہ کریں، میاں صاحب خود بھی کشمیری ہیں۔ نہیں کشمیری ہے، نہیں میں پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی کو اصغر خان کیس آپ نکال کر دیکھ لیں، سپریم کورٹ نے بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ ہراتی ہے، پیپلز پارٹی کو کبھی پیٹریاٹ بنا کر ہراتی ہے، کبھی 2013 میں الیکشن کر کے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں پنجاب میں، یہ دیکھیں سنیں، یہ پنجاب بھی اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں، سنیں یہاں پہ مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے لیے آواز اٹھائی، اس کو پھانسی لگا دیا گیا۔ یہاں پہ نواز شریف اور عمران خان باقاعدہ سپریم کورٹ اور پی ٹی وی اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو تو کوئی پھانسی اور پکڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ پنجاب کا یا لاہور کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سندھی یا وہاں پہ وہ غفار خان بابا ہو، اس کو غدار کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پختونوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، وہاں پہ بھٹو صاحب پاکستان کے لیے آواز وہ کرتے ہیں تو اس کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو عوام کے نہیں، سنیے نہیں ہو گیا نہیں، یہ ہو گیا نہیں، یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، رائٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے، رائٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے، یہ گنڈاسے والے ہیں۔ آپ لوگ بھی، آپ میڈیا والے بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ساری بات بتا رہی، سوال کا جواب نہیں دے رہے سر۔ اسٹیبلشمنٹ کس کی طرف ہے مجھے بتائیں، دونوں کی طرف ہے، دونوں اسٹیبلشمنٹ۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے ہیں آپ، میں 2013 میں آپ الیکشن دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، دونوں کی باقاعدہ پتہ چل گیا ہے، اور اس میں جو لوگ انوالو تھے، یعنی ایون دھرنے تک
یہ میرے خیال میں ظہیم قادری صاحب بھی بتا دیں گے کہ دھرنے میں بھی جو لوگ انوالو تھے, جو اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, وہ بھی پتا ہے, اور جو ان کو بھی تھی. پیپلز پارٹی کو تو, اور ANP ہو, خیبر پختونخوا میں یا کوئی اور ہو, ان سب کو تو آپ نے ہرا دیا. ورنہ مجھے بتائیں, بائی الیکشن میں, دیر میں الیکشن ہوتا ہے, پیپلز پارٹی وہاں پہ سیٹ جیت جاتی ہے, KP93 کیسے جیت جاتی ہے اگر وہ غیر مقبول جماعت جو پاکستان میں خیبر پختونخوا میں بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے, وہ وہاں پہ الیکشن جیتتی ہے. اور سنیے گا ذرا تھوڑا سا پلیز. اور ریگنگ کی بات جہاں تک ہے, تو ریگنگ میں دونوں ماسٹرز ہیں. ہمیں بھی موقع دینا کرنے کے لیے. میاں صاحب, میں آپ کو میں نے غور سے سنا ہے, آپ دونوں کی جب سوال کا جواب نہیں ہوتا تو تقریر سن لینا چاہیے میاں صاحب. سنیے گا, میں میاں صاحب سے بھی کہتا ہوں, KPK میں ابھی انہوں نے لوکل باڈیز کا الیکشن کیا ہے, کیا انہوں نے لوکل SPDC کمشنر نہیں استعمال کیا, کیا انہوں نے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوایا نہیں؟ اسی طرح یہ ظہیم قادری صاحب بھی کر رہے ہیں, یہ نواز شریف اور شہباز شریف بھی کر رہے ہیں. آپ دونوں جو ہیں ایک ہی گنڈاسے والے ہیں. ہم لوگ تو, ہم پیپلی تو عوام کے ہیں, ہمارا تو طاقت ہے. سربراہ کہا جا رہا ہے ظہیم قادری صاحب, جو یہاں پر مین رول پلے کرے گا نا, وہ ناراض ووٹر ہے. آپ نے اتنی بات سنی ابھی نور عالم خان صاحب کی, کیا لگتا ہے کہ چاہے وہ ناراض ووٹر نون لیگ کا ہو, PTI کا ہو, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, کسی کا بھی ہو, لیکن وہ ہے کس کا آپ کے خیال میں, کس سے ناراض ہے اس وقت ووٹر اس حلقے میں؟ دیکھیں, میرے خیال میں نور عالم خان صاحب میرے بھائی ہیں. ایک تو انہوں نے جس تقریر کا ذکر کیا UN میں, اس کی عزت و تکریم جو ہے, اور اس کی جو ان الفاظ کی جو میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے وہاں کہے, تمام کشمیری لیڈرشپ اور ہر شخص نے, پاکستانی نے اس کو سراہا, اور اس کو ایک جامع اور تاریخ کا سب سے بڑا میسج کنوے کرنے کا ایٹیٹیوڈ پرویل ہوا اسے UNO میں, جو آج تک 68 ایئرز میں نہیں ہوا. جہاں تک یہ اس حلقے کی بات ہے بی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نور عالم خان صاحب میرے بھائی ہیں, لاہور تشریف لائیں, یا گنڈاسا چلتا نہیں ہے, وہ چلتا ہے عمران خان صاحب کا وہاں KPK میں ہی ہے. جب وہ KPK میں چلاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں جب وزیر ڈبے اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو نور عالم خان صاحب اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ جب اپنے بھائی کو یا اپنے بھتیجے کو وہاں پہ کوئی چیئرمین یا ناظم بنا دیتا ہے کسی ضلع کا, تو ہم کچھ نہیں کر پاتے. یہ ہے وہ گنڈاسا جو آج مشہور عالم ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں نظریاتی سیاسی جماعت ہے, ہم ان کی تکریم عزت کرتے ہیں, لیکن اس کو الیکشن میں اگر آپ دیکھیں, اب لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے, بہت ہی اچھا کینڈیڈیٹ ہے ان کا, ایک بہت پڑھا لکھا مڈل کلاس کا نوجوان. نہیں حسن صاحب ہیں, بیرسٹر حسن, وہ تو بالکل ہیں, بیرسٹر احمد حسن صاحب ہیں, لیکن لوگوں کو نام نہیں پتا. بات نہیں پتا ہے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس 2 ارب روپیہ نہیں ہے نا جو علیم خان صاحب لگائیں. ہم تو 12, 15, 20 لاکھ روپے لگا لیں گے, لیکن وہاں پہ تو پیسے کا دریا بہہ رہا ہے. پیسے کا دیکھ لیں, جہاں ان کے 20 بینر ہیں, نہیں میاں صاحب رونا نہیں ہے, دخل اندازی نہیں کرنی. بتانے لگا ہوں, مجھے بھی موقع دے پا رہا ہے. میں بالکل بھائی بات میں آپ کی باری آئے گی نا. ظہیم قادری صاحب ایک طرح 2-3 باتیں ہمارے اچھا ظہیم قادری صاحب, کہا جا رہا ہے کہ NA-122 میں نا, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, کیا وزیر اعظم جو ہے اس محاذ آرائی میں حصہ لیں گے؟ کیونکہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ جلسہ ہوگا لیکن اس حلقے میں نہیں ہوگا بلکہ حلقے سے باہر ہوگا, کیونکہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس حلقے کو لوز کرنا. اور ایک اور خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آپ سب لوگوں کو یہ ہدایات کر دی ہیں کہ مجھے ہر صورت میں رزلٹ چاہیے. تو سر وہ ہر صورت کیا ہے؟ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا نا؟ میں عرض کر دوں, دیکھیں میں اس کے لیے کسی قسم کا بھی اوتھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. انرجی کی میٹنگز ہوتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز ہوتی ہیں, صاف پانی کی میٹنگز ہوتی ہیں, دیگر ایشوز کی میٹنگ ہوتی ہیں. پچھلے 8 اور میں کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے ہر کچھ جو ہے وہ کنوے کرنا ہوتا ہے, تقریباً ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں. میں نے کوئی ایک میٹنگ میں آپ کو میں انوتھ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں نا, یہ بات یہ صرف وہ نیگیٹو کیمپین ہے. ان کی عادت ہے کہ یہ نیگیٹو کیمپین کر کے اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ثابت کر دیں کہ حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے ایک دن بھی اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں ہے. وہ جس طرح 18 گھنٹے اپنے کام پہ لگے ہوتے ہیں, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جی میاں صاحب آ رہے, کون سی قیامت آ گئی بی کیا کچھ ستارہ گر گیا اوپر, ایک شخص آ کے گلی کھجل خوار ہو رہا ہے, اس کو ہم دھاندلی کو روکنے کے طریقے سوچ رہے ہیں. عمران خان تو اس وقت میں یہ بات کر رہے ہیں. سر محمود رشید صاحب,
دیکھیے بات سنیں، یہ زعیم نے جو بات کی ہے نا کہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کو پورا پتہ نہیں، وہ 24 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ 24 گھنٹے کام پہ ہوتے ہیں، اور سارا پنجاب انہوں نے اپنی مٹھی میں بند رکھا ہوا ہے، ساری پاورز ان کے پاس ہیں، وہ ڈی سینٹرلائز نہیں کرتے، 11-12 وزارتیں ان کے پاس ہیں، تو انہیں نیند بھی نہیں آتی۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں یہ کوئی چمبے والی بات نہیں ہے، یہ پنجاب بھگت رہا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ دوسری بات جو ہے، انہوں نے کہا جی کہ گنڈاسا ادھر کے پی کے میں چلتا ہے، میں نے کہا جی ہم نے 18 اپنے بھانجے بھتیجے بیٹے دماد جوائی سارے وہ نہیں لایا عمران خان کہیں بھی، ان کو آ کے یہاں ایم این اے ایم پی اے وزیر اور ساری مراد دے کے مسلح ہو کے انہیں نہیں بھیجا۔ اور تیسری بات جو دھاندلی کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کے بارے میں یہ کان کھول کر سن لیں، ان کے وزراء آگے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایکسپرٹیز بھی ہوں گی، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہاں پر یہاں صادق صاحب پچھلے 2.5 سال اس حلقے کے اندر نہیں آئے، اور 2.5 سال جو ہے وہ حلقے میں نہیں آئے، جب بھی اور ووٹر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب انہیں ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، اور گراؤنڈ تو یہ کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ اچھا سر، آپ لوگ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں جمہوریت کے لیے جو ہیں وہ خطرہ ہیں، اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اگر NA-122 میں شفاف الیکشن ہوا تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور نون لیگ کو پتہ چلے گا کہ ان کا اصلی ووٹ کتنا ہے اور کتنا دھونس اور دھاندلی کا ہے۔ سر کیسے آپ دھاندلی کو ناکام بنائیں گے، کیسے کریں گے، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ناکامی کے لیے ہم پوری تیاری سے ہیں، یہ خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں پہ جو دھاندلی انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور اب کی بار بھی کی ہے، رینجرز اور فوج تعینات ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں ان سب کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں، وہ پولنگ کیمپس کے اوپر بھی ہوں گے، اندر پولنگ ایجنٹ بھی ہوں گے، خواتین کی پولنگ جو ہے جہاں پر یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہاں دھاندلی کرنے کی بلکہ دھاندلا کرنے کی اس کی روک تھام جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور نیچے A to Z پورے حلقے کے اندر لوگ موبلائز ہو گئے ہیں۔ یہ 2.5 سال کی ان کی ڈیلیورنس جو ہے یہ ٹوٹل فیل ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، پرفارم نہیں کر سکے، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بد امنی، بے روزگاری، لوٹ مار، لوگوں کو ریلیف دے دیا۔ یہ بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہے انہوں نے یہ دکھایا میں دونوں کو نور صاحب بتائیے میاں صاحب اگر آپ پلیز ذرا تھوڑا سا صبر سے دیکھیں، خیر تھوڑا سا صبر سے، لوگ جب بل کا نام سنتے ہیں تو انہیں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ان پہ۔ اچھا میری بات سنیے گا تھوڑا سا، دونوں کا مطابق میں بتاؤں۔ دیکھیں اگر کوئی یہ بات کہے کہ خیبر پختونخوا میں، تو میاں صاحب سوری میں پی ٹی آئی کا خالی نہیں، میں نواز شریف صاحب کا بھی، میں دونوں کے باتیں کروں گا، لیکن پی ٹی آئی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے چیف منسٹر ہو، آپ کے منسٹرز ہوں، ان کے بھائی اور بانجے جو ہیں وہ ناظم اعلیٰ اور نائب ناظم اعلیٰ بنے ہیں، ٹاؤن ناظمین بھی وہی بنے ہیں، کوئی باہر سے نہیں بنا، آپ فیملی اورینٹڈ پولیٹکس پہ یقین کرتے ہیں، آپ کی پارٹی بھی، اور وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی اور ہاں جی کے پی میں جہاں تک ہاں مختلف کوئی فرق نہیں ہے۔ سنیں میری عرض سن لیں پلیز، میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب بھی ہے، وہ کہتے ہیں نیب آزاد ہے کے پی کے میں، وہ سی ایم کو بھی پکڑ سکتی ہے، سٹی منسٹر کو بھی پکڑ لیا تھا، آپ لوگوں نے مکمل کیا ہوا ہے۔ کس نے پکڑا؟ نیب نے کس کو پکڑا جی؟ سٹنگ منسٹر جو ان کے تھے ضیاء اللہ آفریدی، ضیاء اللہ آفریدی کو جو پکڑا ہے وہ احتساب والوں نے کس لحاظ سے پکڑا ہے؟ اس نے جب سی ایم کے پی کے ساتھ لڑائی کی اور جب ان کی کوئی آپس میں جو ڈیل پہ نہیں عمران خان کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے تو سی ایم کا اور وہ باقاعدہ جن لوگوں کا نام لیا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں ٹیلی ویژن پہ اس کی ریکارڈنگ نکال لیں۔ نہیں سنیے گا، دیکھیں یہی تو بات ہے، افسوس کہ اس کے ساتھ باقاعدہ وہ منرل وہ جو جتنے بھی اس نے کانٹریکٹ جہانگیر ترین صاحب کو اور جو جتنے اور لوگوں کو دیے ہیں سنیے گا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں خیبر پختونخوا میری بات تو سن لیں، میں دیکھیں میں دونوں پہ بات کروں گا، میں نواز شریف دیکھیں کے پی کے وزیر آپ کو نظر آ گیا، زرداری نظر نہیں او یارا میں زرداری صاحب تو اب نہیں، آپ تو آپ لوگ ہیں نا فرشتوں، آپ تو آپ فرشتوں ہیں میاں صاحب، زرداری صاحب نے جو کیا نا، زرداری صاحب اللہ کرے آپ ان جیسے عقل مند ہو جائیں، آپ ان جیسے عقل مند ہو جائیں، ریکنسیلیشن پہ یقین کریں، آپ زرداری صاحب کی ناخن کے بھی نہیں پہنچ سکتے، خدا کی قسم یہ پاکستان اگر بچا ہوئے نا تو وہ
یہ زرداری کی وجہ سے ہے. اگر یہ زرداری صاحب نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں عمران خان کو کیا پتا ہوتا ہے. عمران خان نے تو لنڈن لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں وہاں پہ ایک امریکی سے برقی لایا ہے, دوسرا سعودی عربیہ سے لایا ہے, ایک انگلینڈ سے لایا ہے. آپ کو پتا ہے بورڈ آف گورنر بھی آپ لوگوں سے لاتے ہیں. آپ پاکستان خیبر پختونخوا میں تو لوگ نہیں ملتے. آپ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کبھی نیازی عمران خان نیازی کا کزن ہوتا ہے. آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ دوسری بات ابھی انہوں نے زرداری صاحب کی بات کی, میں ذرا ان کو زرداری صاحب کی بات بتاتا ہوں. ان کی لیڈرشپ سینسز میں تو ہو, میری لیڈرشپ تو سینسز میں ہوتی ہے. میری لیڈرشپ عوام کی خدمت کر رہی ہے. میری لیڈرشپ نے پانچ تو بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا, زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں بھیج بنا رکھا گیا. مجھے بتائیں یہ کیا وہ کریں گے؟ یہ عوامی لیڈر تو نہیں ہے. میری لیڈرشپ عوامی ہے, عوام کی طرف سے آتی ہے. میاں صاحب آپ ایسی گپ شپ لگا رہے ہیں. سر میں بریک لے رہی ہوں, اور نور عالم خان صاحب ذرا آپ کی جو اس وقت پریزنٹ لیڈرشپ ہے نا اس کے کارنامے بتائیں. میری لیڈرشپ نے بھٹو صاحب کا بتائیں. ایوارڈ آپ کو وہ کیا, میری لیڈرشپ نے آپ کے صوبے کو سارے صوبوں کو اچھا زعیم قاری صاحب سے ایک بات بتائیے گا, آپ کو یاد ہوگا آپ سے کچھ دن پہلے تک عمران خان صاحب نے بڑی امید لگائی ہوئی تھی کہ آپ لوگ NA-122 میں بھی آپ سٹے لے لیں گے. چونکہ میدان میں لڑنے کے عزم کے باوجود آپ لوگوں نے NA-154 میں تو سٹے لے لیا. تو سر یہ آپ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی توقعات پر پورے کیوں نہیں اترے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ NA-122 میں جیت کا یقین ہے اور NA-154 میں آپ مشکلات کچھ آ گئی تھی آپ کے لیے؟ دیکھیں جو ان کا سیاسی سوچ ہے نا, جی ان کی امیدوں پر تو پورا اس ملک کا جوڈیشل کمیشن نہیں اتر سکا. بھی یہ تو جو کہہ دیتے ہیں اس کو قانون بنا لیتے ہیں اور ہر صورت اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کے لیے قانون, آئین, کوئی مورالٹی, کوئی پولیٹیکل مورالٹی کوئی چیز نہیں رکھتی. یہ بچے کہتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. خان صاحب ایک خاص قسم کی کیفیت میں جب گفتگو فرماتے ہیں تو وہ اپنی کہی ہوئی بات کو یہ کہتے ہیں کہ وہی دنیا میں سچ ہے. تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ ہی بھیج سکتا ہے خان صاحب کو بنانے کے لیے, وہ بھی نہ بنا سکے تو میں کیا کروں؟ میں تو اپنی بات کروں گا. جہاں تک تعلق ہے 154 کا, تو اس حلقے کی ایک پیکیلر سچویشن تھی. وہ پیکیلر سچویشن اس لیے تھی کہ وہاں پہ جو امیدوار تھے, آپ کو یاد ہے آزاد امیدوار جیتے تھے وہاں, ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو لائف ٹائم کے لیے انہوں نے نااہل قرار دے دیا تھا. اور اگر یہ الیکشن ہو جاتا تو یہ آرڈر نہیں, سن لیں نا, انہوں نے سٹے آرڈر نہیں مانگا اپنی اس میں. جب ان کے وکیل نے 3 بار جرا نہیں کی تو جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب آپ بحث نہیں کرنا چاہ رہے, آپ وقت گزار رہے ہیں, میں ان کی جو سارے ان کی پلینٹ ہے اس کو سٹیٹس کو دیتا کرتا ہوں اور بحال کرتا ہوں. انہوں نے سٹیٹس کو کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو ایم خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ خواجہ آصف سٹے کے پیچھے چھپے ہوئے, جبکہ سپریم کورٹ میں ان کے امیدوار رشتے لیا ہوا ہے. تو جھوٹ بولتے ہوئے غلط بیانی کرتے ہوئے خان صاحب جو ہے نا, وہ بالکل ان کو کوئی خیال ہی نہیں رہتا کہ لوگ کو سمجھتے ہیں بالکل ہی ہو گئے, اندھے اور بولے ہیں, ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, بس کہہ دیتے ہیں بات کو اور پھر ہٹ جاتے ہیں اس پہ. اب اس کا کیا میں کروں؟ مجھے سر آپ لوگ کہتے ہیں کہ NA-154 میں نون لیگ این وقت پر بھاگ گئی اور گھبرا کر ان لوگوں نے سٹے لے لیا, اور ججز پر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے یہ آرڈر کیا ہے. لیکن سر آپ نے آج آپ کے جو سینئر ممبر ہیں حامد خان صاحب, ان کی بات سنی ہے؟ انہوں نے خان صاحب کو ای میل بھی کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین کا جو وکیل تھا وہ اس نے تیاری ہی نہیں کی ہوئی تھی دلائل کی, اور جب جج نے ان سے ڈیٹ کا کہا تو وہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس حوالے سے, جس سے کہ معاملہ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے آگے ہو گیا. تو سر یہ نون لیگ کی چالاکی ہے یا آپ لوگوں کی نااہلی ہے PTI کی؟ دیکھیے یہ نون لیگ اب جتنی بھی اس کی تعویلیں کر لے, نون لیگ تو ان تینوں حلقوں کے نون لیگ نہیں کر رہی, حامد خان صاحب نے کہا ہے یہ حلقے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی. جب یہ حلقے کھل گئے تو یہ ان ججز کے اوپر محمود الرشید صاحب میرے سوال کا جواب دینا سر. ٹیکٹز ہو سکتے تھے یہ حامد خان صاحب نے کہا بھی نون لیگ نے نہیں کہا. حامد خان صاحب نے
میں یہ کہہ رہا ہوں احمد خان صاحب نے کہی ہوگی 15 اکتوبر پھر ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نا، وہ اس میں ڈیٹ فکس ہو گئی 15 اکتوبر کو، آج آ گیا وہ 15 اکتوبر کو 15 اکتوبر کو آپ کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑنا ہے آگے، آپ کو بھاگنے نہیں دینا ہم نے، اور 8 تاریخ کو یہ این 122 کا بھی آپ کی تاریخ ہے، ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں 8 تاریخ کو آپ بھاگنا جائیں، یہ ساری صورتحال نہیں ضعیم دیکھیں، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، مجھے آپ اب بات کرنے دیں، میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے نا، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ آپ دیکھیں یہ بات حامد خان صاحب نے کہی ہے کہ آپ ججوں پہ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ حامد خان صاحب نے کہی ہے 15 تاریخ 12 اکتوبر کی لگ گئی ہے، سب نے سن لی ہے، اب آپ مجھے موقع دینا، میں کہہ رہا ہوں 8 تاریخ کو ایاز صادق کی بھی تاریخ لگی ہوئی ہے، اور ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ 8 تاریخ کو یہ بھی سٹے لے آئیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ملتوی ہو جائے۔ خان صاحب بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق پہلے بھاگ گئے ہیں 125 سے، انہوں نے جا کے بھی سٹے لیا ہوا، اور دوبارہ وہ سٹے کو اوپر دوبارہ وزارت کے بعد لے رہے ہیں، یہ دوبارہ کہیں ایاز صادق صاحب بھی یہ نہ کر لے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی این 122 میں ہونے دیں۔ خان صاحب کیا لگتا ہے نون لیگ سٹے لے لے گی، یا انہوں نے ہمت کیسے کی اس میدان میں آنے کی، کیا ریاض کہنے کی وجہ سے جیسے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن پہ تو دیکھیں اعتراض اگر بات ہے اس پہ بالکل، یہ میاں صاحب تو 2 سال، یا عمران نیازی صاحب کو 2 سال بعد سوچ آیا، ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، یہ جو جس لیڈرشپ یہ ہوتی ہے نا کہ وہ پہلے ہی سے سوچ اور کہہ دیتی ہے، اسی وقت کہہ دیتی ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا، اور جمہوریت کی بقا کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، نہیں خاموش، اس کے لیے اس کی وجہ ہے، دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ میاں صاحب سنیے گا نا، پلیز سنیے گا، میاں صاحب اگر آپ اتنے اچھے ہیں، یا آپ کا لیڈر اتنا، نیازی صاحب اتنا اچھا ہے، عمران نیازی صاحب، تو اس کو چاہیے خیبر پختونخوا میں کھول لے، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں، آپ کو تو پتہ، ویسے ہی والنٹیئرلی آپ وہ کر لیں، والنٹیئر بن کے کہ میں بڑا ایماندار بندہ ہوں، میں نے تو دانلی، میں میرے سنیے نا، سنیے نا سر، میری بات تو سنیے نا، میں آپ کو کہنا، اچھا سنیے میاں صاحب، میں انہیں طریقہ تھا، اچھا سنیے میاں صاحب، سنیے میاں صاحب، 3 سال میں نہ MNA ابھی بننا چاہتا ہوں، نہ وہ ہے، 3 سال گزرنے کوئی ہیں، آپ سنیں، نہیں سنیں، میں بن سکتا ہوں الحمدللہ، بات یہ ہے، یہ ان کو پتہ چل رہا ہے، اچھا میری بات سنیے میاں صاحب، آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے آن گراؤنڈ کا، بات یہ ہے، سنیے گا، میں خالی 1 منٹ ان کو بتا دوں، اگر یہ کہتے ہیں چلیں یہ ایک حلقہ پشاور میں NA3 کھول لیں، اگر اس میں دانلی نہیں ہوئی، جو یہ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، اگر پشاور میں یہ نہیں ہوا تو میں سیاست نہیں کروں گا، زندگی بھر نہیں کروں گا، یہ آپ کو میں نے سنے، درخواست کس کو دوں، کس کو دوں، کوئی درخواست لینے والا ہو تو میں عمران خان کہتے ہیں کوئی آ کر کہے ہم کروانے کو تیار ہیں، کوئی درخواست نہیں لیتا، پاکستان پیپلز پارٹی سے درخواست لینے والے اس وقت اس کے سر پہ بندوقیں رکھی جاتی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے ان کی فیملیز کو، میرے پرسوں، میرا 1 مہینہ پہلے، یہ جو کہتے ہیں نا چینج والے، 10 دن پہلے میرے بھانجے کو گولی ماری گئی ہے، دن دہاڑے تانے کے سامنے، یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کے سامنے جو ان کے خلاف جو بولتے ہیں، ان کے فیملیز کو ٹارگٹ، تو پولیس مجھے بتائیں، پولیس سٹیشن کے سامنے، پولیس سٹیشن کے سامنے، چمکنی پولیس سٹیشن ہے، GT روڈ پہ، صبح دوپہر کو 3 بجے، اور گولی ماری جاتی ہے کیونکہ وہ نور عالم کا بانجا ہے، اور وہ نہتا بغیر بندوق کا تھا، اور FIR ہوئی، سنیں FIR بھی ہوئی، ہر چیز ہوئی، ابھی تک انہوں نے کوئی بندہ نہیں پکڑا، چھوڑیں یہ کیا کریں گے، اگر یہ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ نور عالم گھومے پھرے نہیں، نور عالم ان کی ضمانت ضبط کرے گا انشاءاللہ، KPK میں پیپلز پارٹی پھر آئے گی، اور الائنس کے ساتھ بھی آئے گی، اور پاکستان میں بھی آئے گی، اور کوئی نہیں آئے گی۔ اب آپ سوال نہیں سن رہے میرا، FIR کس کے خلاف کٹوائی ہے آپ نے؟ کٹوا دیا نا، انہوں نے نا، انہوں نے اس نے جب ماسک ان کو نہ کہیں آپ، نہیں ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، دن کو 3 بجے پشاور سٹی، پشاور سٹی مین GT روڈ چمکنی پولیس سٹیشن، اگر کہتے ہیں تو FIR میرے ساتھ جیپ میں گاڑی کے میں ہے، ابھی میں بندہ بھجوا دیتا ہوں، پروگرام آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے دھاندلی کی بات کی سر، لیکن آپ کو پتا ہے زیم قادری صاحب، عمران خان کہتے ہیں یہ نندی پور LNG سولر پارک اور پنجاب کے بلدیاتی اداروں میں 200 ارب روپے کی کرپشن، یہ الزامات ہیں آپ لوگوں کے پاس، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بی بی میں تو یہ صرف کہوں گا کہ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں ترجمان حکومت ہوں، میاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے 2-3 سوڈوز جو انہوں نے رکھے ہوئے نا اسد عمر جیسے سارے لے آئیں،
میں سارے کاغذ ان کے آگے رکھ دوں گا. یہ میٹرو پہ ماتم کرتے ہیں نا, میٹرو کو میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھیجا تھا کہ اس منصوبے کو دیکھیں PC1 سے لے کے آخر تک, اور 39 ارب سے کم رقم میں تاریخ میں 11 کلومیٹر ایلیویٹڈ. وہ کہتے ہیں تعلیم کا نظام نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, صحت کی سہولت نہیں ہے, آپ میگا پروجیکٹ کے پیچھے پڑ گئے. دیکھیں یہ زعیم قادری جو اگر یہ الزامات لگا کر جھوٹ بول کر کوئی ایک الزام ثابت نہ کر سکے, میں کیا کروں؟ آپ دیکھیں کہ اگر KPK میں یہ الیکشن کرنے والی نہیں ہے, یہ صاف الیکشن کرنے والی نہیں ہے. آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پلیز فار گاڈ سیک 200 ارب روپے کے انہوں نے نندی نہیں پیپلز پارٹی ساری زندگی پیپلز پارٹی پہ تو چلتا ہے. محمود رشید صاحب آپ کو آپ لوگوں نے کبھی میڈیا میں عمران خان پہ آپ کر رہے ہیں, نہ نواز شریف پہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو پیپلز پارٹی اللہ نے دی ہے, لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی انشاءاللہ. سر محمود رشید صاحب جو الزامات آپ لگاتے ہیں سر, اگر یہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں؟ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں. جب تک جہانگیر ترین کو کمیشن نہ ملے, جہانگیر ترین کو کمیشن نہ ملے, KPK میں کوئی کام نہیں ہوتا جب تک جہانگیر ترین کو کمیشن نہ مل جائے. اور وہ کمیشن ڈائریکٹلی عمران خان تک جاتی ہے, وہ کمیشن عمران خان تک جاتی ہے. جہانگیر ترین کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا KPK میں, اور وہ کمیشن عمران خان تک جاتی ہے. بہت شکریہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.